मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल क़द्र मक्किय्या फ़ी ख़म्स आयात इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। 5 आयतें सूरह क़द्र में हैं और मक्की सूरा है, मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। और हम कल बताए कि शब बारात और शब क़द्र के ताल्लुक़ से शब बारात में अल्लाह ताला लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर कुरान को उतारा उस रात में, और शब क़द्र में आसमानी दुनिया से इस दुनिया में कुरान नाजिल हुआ। अब क्लियर हो गई बात। देखो उलमा हमेशा ऐसा आसान कर देते हैं समझाने के लिए, कितना से टफ़ रहने दो, मुश्किल से मुश्किल मसला रहने दो। उलमा ही की वजह से जो है दीन को समझना आसान हुआ। उलमा अगर नहीं रहते तो बहुत मुश्किल हो जाता था। सहाबा कराम क्या करे, कैसा करे, एक मरतबा ऐसा करे ना वैसा करे ना, डाउट आ जाता था। फिर उन्होंने ऐसा करे ना वैसा करे ना, तो उसको तत्बीक देना बोलते, बात को कौन सी बात को कहाँ पर रखना, कैसे आए सिचुएशन में वैसा हुआ वो पूरा तफसीलात के साथ, डिटेल के साथ ये उलमा बताते हैं। पूरा रिसर्च करने के बाद एक फ़ैसले पे पहुँचते। ये आजकल के चिल्लर अहले हदीस होंगे, ऐसा नहीं कि एक माना अच्छा बताते लेकिन दूसरी तरफ देखे तो बिल्कुल एक्स हो जाता, ऐसा नहीं होता। ऐसा सल्यूशन, ऐसा हल बताते कि वो माना भी अपनी जगह रहता, ये माना भी अपनी जगह रहता, दोनों को माने जैसा हल निकालते उलमा। अब कुरान में अल्लाह ताला शब बारात को लैलत मुबारक फरमाया तो चंद सहाबा किराम उसके ताल्लुक़ से फ़र्क ये कहते थे कि शब क़द्र उससे मुराद है, शब क़द्र मुराद है बोलकर ही बोलते थे। लेकिन दूसरे भी सहाबा किराम हैं वो बोलते कि नहीं, उससे मुराद जो है शब बारात है बोलकर। फिर कुरान एक ही रात में 2 रातों में एक साथ कैसा नाजिल हुआ, मतलब शब क़द्र में भी नाजिल हुआ वो तो रमज़ान में होता, और शब बारात में भी नाजिल हुआ वो तो शाबान में होता। तो उतरे तो कोई एक दिन उतरना, फिर 2 रातों में कैसा उतरे कुरान। तो इसलिए शब बारात से मुराद हुआ लैलत मुबारक से मुराद शब क़द्र है बोलकर जो ऐसा ज़िद अड़े रहते तो उसको क्लियर करके बताया उलमा कि शब बारात में आसमानी दुनिया से, आपके लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर कुरान नाजिल हुआ, और फिर शब क़द्र में दुनिया में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला इस तरह शब क़द्र में नाजिल किया। तो शब क़द्र ये आयत मैं इसको कुरान की बोर्ड पे लिखता हूँ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु, अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। वमा तीन आयतें लिखा मैं इस पर। सूरह तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे होंगे हमारे याद होगा, इन्ना अंज़लना याद कर लेना, कुरान की आयतें याद करना, कुरान के सूरह याद करना। जिसको याद नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ। जिस सीने में कुरान होता उसका सीना आबाद रहता, दिल आबाद रहता, उसका दिल मुर्दा नहीं होता, शैतान उस दिल में जगह नहीं बनाता। जिसका सीना कुरान से खाली है, हुजूर फरमाया या हदीस में है कि उसका दिल कब्रस्तान है, मुर्दों की जैसा है, शैतान का वो वीरान गाह है, वो वीरान मतलब सन्नाटा, कोई जहाँ पर कोई भी नहीं रहते, सन्नाटे रहते, वहाँ पर जिन्नात शयातीन आके कब्ज़ा कर लेते। वीरान जगहों पर जिन्नात शयातीन आके कब्ज़ा कर लेते। तो वीरान दिल जिसके सीने में कुरान नहीं रहता, कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं रहता, कुछ भी पार्ट, कुछ भी सूरे नहीं रहते, उस दिल में शैतान आके जगह बना लेता। तो याद करना तो कुरान के सूरे याद करना, एक एक आयत जितना हो सकता हो। 3 आयतें लिखा पर इन्ना के माने लास्ट डे बोला था मैं, इन्ना के माने इंडीड के माने आते।
इन्ना मीन्स इंडीड, बेशक। इन्ना एक्चुअली था इन्ना था, बेशक हम, उसको क्या करें शॉर्ट में इन्ना बोल के कर दिए, बेशक हम, उसके माने इंडीड वी आर के माने आते, वी आर, इंडीड वी आर, किसके माने इन्ना, इन्ना अंजलनाहु, अंजलना, अंजलना के माने हमने नाजिल किया, बेशक हमने नाजिल किया। क्या नाजिल का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे चीज़ आने को नाजिल बोलते हैं। कोई चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकना है, डालना है या उतारना है तो उसको क्या बोलते हैं अरबी में? नज़ला बोल के बोलते हैं, नज़ला, यानी उतरा, ऊपर से नीचे आया। इन्ना अंजलना, बेशक हम नाजिल करें, हम भेजे, किसको? हु, अंजलना हु, लास्ट ईयर प्रोनाउंस लिखा मैं, हु के माने हिज, हिम, इट्स के माने आते, बेशक हम नाजिल करें उसको, किसको? कुरान को, बेशक हमने नाजिल किया कुरान को, बेशक हमने नाजिल किया कुरान को। हु के माने कुरान, प्रोनाउन है वो, ज़मीर है। कब? फी, फी के माने इन, फी के माने इन, में, किस में? लैलतिल क़द्र, लैला के माने नाइट, रात, लैला के माने नाइट, नाइट को, रात को अरबी में लैलतुन बोल के बोलते हैं, लैल, लैल या लैला, लैलतिल क़द्र, क़द्र वाली रात, इज्जत वाली रात, बरकत वाली रात, क़द्र वाली रात में, क़द्र की रात में हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान को उतारा। क़द्र के माने एक तो ये है कि उसको बिग नाइट भी बोल के बोलते हैं, बड़ी रात, और एक क़द्र के माने टाइट के माने आते, एकदम से टाइट, तंग हो जाना, ज़मीन पूरी तंग हो गई उस रात। किससे तंग हो गई? तंग कब होते? देखो, जब क्राउड ज़्यादा हो, पब्लिक ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हो, फसम फसी बोलते हैं ना अपनी उर्दू में, फसम फसी, इतना टाइट के, इतना टाइट कि अगर कोई चीज़ गिर जाए तो नीचे नहीं गिरती, बीच में रुक जाती है। पैसे भी ऐसे जेब में से निकालते खत गिर गए तो नीचे नहीं गिरते, कहाँ तो वैसे लोगों में अटके हुए रहते, ऐसा इतना टाइट। पूरी ज़मीन अल्लाह ताला उस रात में टाइट कर दिया। क्यों टाइट कर दिया? कैसा हुई टाइट? क्या टाइट? फरिश्ते नाजिल होते उस रात में, इतने नाजिल होते, ज़मीन तंग हो जाती है। क्या हो जाती ज़मीन? क़द्र के माने क्या है? टाइट हो जाना। किससे टाइट हो गई उस रात में? फरिश्तों से। कई को है फरिश्ते हैं, कई को आए तो उस रात में कुरान नाजिल हुआ बोल के, कुरान नाजिल हुआ तो उस रात में पूरे फरिश्ते ज़मीन पे आ गए। पूरे बोल के नहीं बोलता मैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम है वो कितने हैं फरिश्ते, वो तो अनकाउंटेबल है फरिश्ते, तो अनगिनत है फरिश्ते, इतनी ज़्यादा मखलूक है कि उसको कोई गिन ही नहीं सकते हो, इतनी मखलूक, इतनी बड़ी मखलूक है फरिश्तों की, तो अनकाउंटेबल। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना हदीस में, आसमान चिरचिरा रहा है बोल के बोले। चिरचिराना मतलब वो गाँव में निवार के पलंगा होते, 2 से 4 अगर बैठ गए तो घर के, गांव के जो भी रहते, नानियाँ, दादियाँ, परदादियाँ या बुढ़ी उम्र एजेड पर्सन जो रहते ना, अरे मत बैठ, ज़्यादा 2 से 3 अगर बैठ गए तो पलंग टूट जाती है बोल के बोलते थे, नाजुक पलंग टूट जाती है। निवार के पलंग गाँव में होते, विलेजेस में, तो 2 से 4 अगर बैठ गए तो टूटने के करीब है तो कैसा आवाज़ आती, चिर बोल के, अरे टूट रही पलंग टूट रही बोल के, वैसा। तो हुजूर फरमाए आसमान से चिरचिराने की आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ बोल के बोले। सहाबा किराम बोले, या रसूल अल्लाह क्यों ऐसा बोल के? मतलब चिरचिराना मतलब आसमान टूटने के करीब है, टूटने के करीब है लेकिन टूट रहा नहीं हो। क्यों नहीं टूट रहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान पे इतने फरिश्ते, सुई के नोक की इतनी भी जगह नहीं है आसमान पे, सुई का नोक कितना रहता, बिल्कुल बारीक नहीं, उतनी प्लेस भी नहीं है आसमान पे पैर रखने, कदम रखने के वास्ते या ठहरने के लिए। पूरे आसमान पे फरिश्तों से भरा हुआ आसमान। ज़रा इमेजिन करो, आप लोग स्टूडेंट्स ना, मेरे से ज़्यादा आप लोग वो चीज़ पढ़े हुए सो, ये पूरे आसमान के नीचे फुटबॉल, चांद, सूरज,
اور یہ جتنے بھی سیارے ہیں جو بھی نامہ ہے اس کے پورے آسمان کی نیچے گول پھلے رہنے کیا کیا ہے سو آپ لوگوں کو معلوم، وہ چیز میں نہیں پڑھا، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے، سمجھ جاتے آپ لوگ. تو اتنا یہ دنیا سے بڑا آپ کے سورج ہے بول کے بولتے، دنیا سے بڑا آپ کے یہ ہے بول کے بولتے، چاند ہے بولتے سورج ہے بڑا بول کے، سورج سے بھی بڑا اور ایک وہ ہے بول کے، اس سے بڑا وہ ہے، اس سے بڑا یہ کیا کیا ہے، وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس زیادہ بہتر جانتے. میں خالی اشارے دیتے یار آپ لوگ سمجھ جاتے بول کے، کیونکہ آپ لوگ وہ چیز پڑھے ہوئے ہیں. میرے کو اس کے تعلق سے تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. تو اس سے بڑا وہ، اس سے بڑا، اس سے بڑا، تو اندازہ لگاؤ اتنی چھوٹے سے فٹ بال دنیا میں اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، تو چاند کتنا بڑا ہوگا اور آپ کے سورج کتنا بڑا ہوگا، اس سے بڑا وہ کیا ہوگا، اس سے بڑا کیا ہوگا. تو پورا کس کے نیچے، آسمان کے نیچے سے کھیلے رہے سب، چھوٹے سے اسٹار دکھ رہے، خالی چھوٹا سا کیڑے کے جیسے دکھتے، بال کے جیسے دکھتے پورے آسمان کے مقابلے میں چاند. تو اتنے بڑے آسمان پہ کتنے فرشتے ہوں گے اندازہ لگاؤ. تو آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ زمین پہ نازل کرتا اس رات، کس میں؟ شب قدر میں. اس لیے اس کو تنگی والی رات. اور کیا معنی ہے قدر کے بولے تو قرآن چونکہ اس رات میں نازل ہوا ہے، اس لیے اب یہ عزت والی رات ہوگی. رات کیوں ہوگی؟ عزت والی رات ہوگی. قدر کرنا ہے اس رات کی قدر کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نازل کیا، آپ کہ ایسی بک کو دنیا میں اتارا جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس کو پڑھ کر ہم اچھا برا صحیح غلط سمجھ سکتے. ہم قرآن کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن قرآن ہم کو چینج کر دیتا. دنیا کا کوئی انسان قرآن کو نہیں بدل سکتا، لیکن قرآن انسان کی لائف کو چینج کر دیتے. قرآن کی لائف کو، انسان کی جو لائف ہے نا وہ چینج کر دیتی قرآن، اگر اس کو پڑھے سمجھے عمل کرے تو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما، وا کے معنی اینڈ ہے، ماں کے معنی ناٹ، ڈڈ ناٹ کے معنی آتے، لیکن یہاں پر ماں کے معنی، یہاں پر واٹ کے معنی ہیں، واٹ کے معنی بھی آتے ماں کے. وما ادراک، آپ کو کیا معلوم. وما ادراک کے معنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا ادراک ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے ذہن کیا ہے، آپ کی کہاں تک آپ کو ادراک ہے، کہاں تک آپ سمجھ سکتے. وما ادراک، کیا سمجھ رہے ہیں آپ. وما ادراک کے معنی کیا سمجھ رہے ہیں آپ، کیا سمجھ رہے ہیں آپ. ما لیلۃ القدر، ما کے معنی واٹ، وچ کے معنی بھی آتے ہیں یہاں پر. لیلۃ القدر، شب قدر ہے کیا ہے، آپ کو کیا نالج ہے، آپ کو کیا معلوم. آپ کو وما ادراک، آپ کو کیا معلوم. وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، کیا ادراک ہے. آپ کہاں تک ذہن جا سکتا آپ کا، جتنا بھی جا رہا نہیں کمی ہے فرمانا اللہ تعالیٰ. آپ کو نالج ہی نہیں ہے اس بارے میں، آپ کو نہیں معلوم. وما ادراک، آپ کو نہیں معلوم. آپ کو ما لیلۃ القدر، واٹ از شب قدر، کیا ہے شب قدر، آپ کو نہیں معلوم. آپ کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر دا نائٹ آف پاور، یعنی شب قدر خیر، بیٹر، من، بیٹر دین الف شہر. الف کے معنی 1000، شہر کے معنی منز، 1000 مہینوں سے بہتر. کیا بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب دیتا. 1000 مہینے، دن اور رات ملا کے، دن اور رات ملا کے 1000 مہینے، ایسا کہ نہیں صرف رات بول کے. اور وہ کیلکولیٹ کرے تو تقریباً 80-84 سال، 80 سے 84 ایئرس ایسا کچھ ہوتے. موٹا راؤنڈ فگر رکھنے کے لیے بول رہا ہوں، 80 سال سمجھو، اس سے بڑھ کے چھوٹا، میں 80 سال راؤنڈ فگر بول رہا ہوں. 80 ایئرس عبادت کرنے کے برابر ثواب دیتا اللہ تعالیٰ، اور ایک رات عبادت کرے. یہ سورہ نازل کیوں ہوا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ایک نبی کا واقعہ سنائے. بنی اسرائیل پہلے زمانے کے نبی کے، بنی اسرائیل میں ایک نبی ہوئے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ڈاؤٹ ہے، لیکن حضرت شمعون ان کا نام تھا. ان کے تعلق سے حضور سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی
عمر اللہ تعالیٰ 1000 سال رکھا. 1000 سال تک وہ جہاد کرتے رہے, 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے, 1000 سال تک وہ روزے رکھتے رہے, 1000 سال تک یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرے, ان کے بارے میں سنائے صحابہ کرام کو. اور رات بھر عبادت کرتے تھے, زندگی تمام پوری جہاد میں گزارے ہو. کیا گزارے؟ جہاد, اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کو, اسلام کو پھیلانے کے لیے بس لڑتے رہے ہو زندگی بھر تک. حضور سنائے سے بات ہے, مشہور بات ہے, حدیث ہے اس کے تعلق سے. تو صحابہ کرام کو ہوا کہ 1000 سال عبادت کرے. 1000 سال بولو تو انسان کتنے نیکیاں کر لیں گا انہیں, کتنے نمازیں, کتنے روزے, کتنا اس کے نام اعمال میں, اکاؤنٹ میں کتنے نیکیاں بڑھ جائیں گے. کیونکہ انسان جتنی لائف ہے اتنی لائف میں جتنا کرتا ہے اس کے حساب سے اس کے پاس مارکس رہتے. نہیں, 10 ایئرس عبادت کرا تو 10 ایئرس کا اکاؤنٹ اس کے پاس رہتا. اگر کے پاس 100 ایئرس, 500 ایئرس, 1000 ایئرس اگر عبادت کرا تو اس کے اکاؤنٹ میں تو اور کتنے کی زیادہ نیکیاں رہتے. اب جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے تو جنت میں رینکس بھی بڑھ کے رہیں گے, اس کے درجے بھی بڑھ کے رہیں گے, اس کو فیسلٹیز بھی زیادہ رہیں گے, اس کو باؤنڈریز نعمتیں بھی زیادہ ملیں گی, اس کو درجے بھی اونچے رہیں گے جنت میں. عام بات ہے نا بھائی, وہ سمجھ میں کامن سینس نہ ہو. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی جتنے نیکیاں ہیں اس کے حساب سے اس کو ڈبل ٹبل چبل 10 گنا 100 گنا کتنے بھی دو مگر اس کی نیکیوں کے حساب سے رکھیں گا نا اللہ تعالیٰ. نیکیاں جتنے اس کے حساب سے 10% زیادہ دیں گے, 100% زیادہ دیں گے, 700 مگر جتنا بھی دیں گا نیکیوں کے حساب سے تو پرسنٹیج بنا کے اللہ تعالیٰ دیں گا. اگر فضل ہو جائے تو اور کچھ زیادہ بھی دے دے اللہ تعالیٰ, اور بھی زیادہ دے دے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے وہ, جس کو چاہے عطا کرے, وہ بن مانگے عطا کرنے والا رب ہے وہ. تو لیکن صحابہ کرام سمجھے ہماری 50-60 سال زندگی, ہم 50-60 سال زندگی میں ایمان پرسوں لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, معلوم ہوا ہم 40 سال کی عمر کے, 30 سال کی عمر کے, کوئی 20 سال کے, کوئی 50 سال کی عمر کے, کوئی 60 سال کے, کوئی 70 سال کے صحابہ کرام ہیں. ابھی بھی معلوم ہوا حضور آئے بولے کلمہ پڑھے مسلمان ہو, 1 سال کا ٹائم ملا, 2 سال کا ٹائم ملا, 5 سال کا ٹائم ملا نماز پڑھنے کا, روزے رکھنے کا, حج کریں گے تو 1-2 حج کرے, تو صدقہ بھی جتنا کرنا ہے اتنا ٹائم اتنا کرے, بس لمیٹڈ ہے جو بھی ہے. ان لوگوں اتنے 1000 سال تک عبادت کرے, بولا کہاں رہیں گے جنت میں, ہم لوگ کہاں رہیں گے جنت میں بول کے سمجھے. ایسا افسوس ہوا ان لوگوں کو, ہماری ایج کم اور ہم نے کیا بھی زیادہ نہیں کرے, چانس بھی نہیں ملا, موقع بھی نہیں ملا نہیں کیا عبادت کرنے کا. اور ان کو اللہ تعالیٰ 1000 سال کا چانس دیا, ٹائم دیا عبادت کرنے کا. تو صحابہ کرام افسردہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ نازل کا. کون سا؟ یہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم قرآن کو نازل کرے شب قدر میں, قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو ان لوگوں کو 1000 سال ملے, وہ صحابی کو, وہ آپ کے وہ اللہ کے وہ نبی کو یا ولی کو, اللہ کے دوست کو, اللہ کے پیارے بندے کو. شمعون علیہ السلام 1000 سال عبادت کریے, تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہاری عمر کم, تمہارے کو ٹائم کم مل رہا, بلکہ یہ جو سمجھ لے رہے اپنے آپ میں, ہم تمہارے کو شب قدر دے رہے ہیں, ایک بگ نائٹ ہے لیلۃ القدر, اس رات عبادت کرو. خیر من الف شہر, بیٹر دین 1000 months, 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ہے. 80 سال, ایک شب قدر تو زندگی میں نہیں آتی, ایک شب قدر تو نہیں آتی زندگی میں, نہیں. ہر سال انسان کو اب ملتے رہتی, تو اندازہ لگا لو 1000 مہینے بولے تو 84 سال. ایک سال رمضان کی شب قدر ملا, 80 سال کتنے مرتبہ ملتے زندگی میں؟ کسی کی 20, 30, 40 سال, 50 سال زندگی, 60 سالہ زندگی ایک نارمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 60 سالہ زندگی میں انسان بالغ ہوتا 14-15 سال پہ, 15 سال بھی لگا لیا, 15 ایئرس سے لے کے آپ کے 45 ایئرس, 45 مرتبہ زندگی میں شب قدر آتا, 45 ٹائمس. اب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 50 ایئرس میں چلے گئے, 40 ایئرس میں چلے گئے, نارمل بات کر رہا ہوں میں. چلو اگر کسی کو 50 سال بھی رکھ لو, راؤنڈ فگر 50 سال بھی رکھ لے سکتے ہیں, 50 سال کے کوئی 40 سال بھی رکھ لو آپ,
کوئی بات نہیں, 40 سال بھی اگر زندگی گزارے گا اس میں تو کتنے 25 ایئرس میں انسان کتنے مرتبہ شب قدر آ رہی, 25 ٹائمس 84 ایئرس بولے تو کتنا ہو گیا؟ یہ تو خالی شب قدر کا ہو گیا ہے. یہ صرف شب قدر میں دے رہا اللہ تعالیٰ. پھر دوسری بات ہے کہاں جانا؟ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کیا بولے تو حضور کی امت کی ایج کو کم کر دیا, ٹائم کم رکھا, مارکس بڑھا دیا. ٹائم کم کر دیا, مارکس اللہ تعالیٰ بڑھا دیا. یہ پیارے نبی کی امت کے لیے کیا ایسا, دوسروں کے لیے نہیں ہے ایسا, دوسری امتوں کے لیے نہیں تھا ایسا, صرف پیارے نبی کی امت کے لیے. تو شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ اس رات میں. تو گزر گیا لیکن زندگی تمام کام آنے والی چیزیں انسان کی زندگی میں آتے رہتا. انسان تیاری کر لیا, سوچ لیا کہ میں فلاں چیز کروں گا, تو انسان کو اس کے نیت پر اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتا. انسان سے سوچ لیا میں وہ کل فلاں چیز کروں گا بول کے, اچھا کام فلاں کروں گا بول کے سوچ لیا بھی تو اجر ثواب ہے اس کے اوپر. برا کام سوچ لیا انسان کہ فلاں برا کام کروں گا بول کے تو گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. فلاں یہ کام کروں گا, فلاں وہ کام کروں گا, فلاں کروں گا بلکہ کچھ بھی XYZ غلط کام کی طرف انسان کا دماغ جا رہا ہے انسان کا, تو گناہ نہیں ہے اس پر. جب تک پریکٹیکلی ہو, جب تک اس کو نہ کرے گناہ نہیں ہے. جب وہ کر گزریں گا تب اس پہ اس کو لکھا جاتا انہیں برا کام کیا بول کے. لیکن نیکی کے تعلق سے ایسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان نیک کام کرنے کا صرف ارادہ بھی کرے نا, ارادے پہ نیکی لکھی جاتی کہ انسان اچھا ارادہ کیا بول کے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کر لیا انسان اچھے کام کی, فجر میں اٹھیں گے بلکہ نیت کر لیا, رات میں سو گئے لیکن صبح اٹھ نہیں سکے, صبح ہو گئی دیکھ رہے تو صبح ہے, اللہ تعالیٰ نیت پہ ثواب دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اچھی تھی, اٹھیں گے بلکہ تھے لیکن اٹھ نہیں سکے, اللہ تعالیٰ نیت پہ ثواب دیتا. تو اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا, اس رات میں صدقہ کرنا, خیرات کرنا, ہر اچھا کام کرنا, ہر چیز کرنا. کیا کروں بول کے پوچھتے رہتے لوگ, ہر اپنے کو جو آتا کرتے رہنا. تسبیح, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفار, کثرت کے ساتھ استغفار. تو یہ ہمیشہ کی یہ 2-3 چیزیں معمول بنا لو اپنے. 2-3 چیزیں کیا؟ ایک تو سورہ فاتحہ کی تلاوت, اس کو کثرت سے کرتے رہنا. سورہ فاتحہ کو کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھتے رہنا, اور آپ کی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہنا, کثرت کے ساتھ آپ کے درود شریف پڑھتے رہنا. یہ 3 چیزیں ایسے ہیں. ویسے تو بہت سارے ہیں, بہت سارے, اس کو تو لمٹ ہی نہیں ہے بولنے کے لیے کہ اتنے سارے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہمیشہ زیادہ رکھو اس کو. درود شریف, استغفار, سورہ فاتحہ. اس کی فضیلت تو انٹر میں بتا دیا تھا میں. ام الکتاب ہے, فاتحۃ الکتاب ہے, سورۃ الشفا ہے, سورۃ الکنز ہے, سورۃ الاساس ہے, سورۃ الوافیہ ہے, سورۃ الکافیہ ہے. کیا ہے سورہ فاتحہ, کیا ہے. سارے پرابلمس کو سالو کرنے کی ہے بلکہ بولے. بندہ نواز گیسو دراز, بلند پرواز, حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گلبرگہ میں جن کا مزار ہے. اللہ کے ولی بھی گزرے ہو بہت بڑے, اور بہت بڑے ایک عالم بھی گزرے, بہت بڑے عالم, ایسے ویسے بھی نہیں, بہت بڑے, بہترین کتابیں لکھی ہوں, بہترین ان کی آپ کے قرآن کے ایکسپلینیشنز کی تفسیر بھی ہے ان کی. اس میں لکھے سورہ فاتحہ کہ اس میں کہ یہ تمام پریشانیوں کے سلوشن کی کنجی ہے بلکہ بولے. کیا سورہ فاتحہ خالی نہیں بول دیتے یہ لوگ. علماء جو ہے نا خالی اپنی طرف سے نہیں بول دیتے, ان کے پاس احادیث رہتے ہیں, ان کے پاس پروف میں ریفرنسز کے لیے ان کے پاس احادیث رہتے. تو اتنے بڑے بندہ نواز کا مقام کیا, جب کون اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو کیا بولے, اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ اور ایک کے پیچھے بات نکلتی جا رہی, تو بات ہو جا رہی ہو. بے انتہا متقی پرہیزگار عالم تھے, اللہ کے ولی تھے اورنگزیب عالمگیر. بدنام کرنے کی کوشش کرے ہندوز غیر مسلم, ایسا نہیں ہو. متقی پرہیزگار عالم اللہ کے ولی گزرے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ. ان کی فتاوی کی کتاب ہے, فتاوی عالمگیری بول کے. 500 علماء کو, اسکالرس کو ایک جگہ رکھ کے ایک ایک مسئلے کو حل کر کے کتاب لکھے, ایک بک
آج یونیورسٹیز میں وہ بک سے ریفرنس دیکھیں مسئلوں کو سالو کیا جاتا، حل کیا جاتا. اگر ایک مسئلہ کوئی لکھ گئے، ادر بکس بھی دوسرے بھی بکس ہے اتھینٹک، لیکن اس میں سے ایک یہ بھی ہے فتاوی عالمگیری بول کے، عالمگیری کا فتویٰ ہے بول کے بولتے ہیں. وہ بولے سا عالمگیری فتویٰ کو زیادہ کئی کو کرتے بولے تو دوسروں کو نہیں کرتے بلکہ نہیں بول رہا، مگر یہ بولتے والے صاحب کیوں ہوتے بولتے 500 علماء 500 علماء جید اس ٹائم کے ٹاپ کے دنیا بھر کے، ان کو ایک جگہ رکھ کے کتاب لکھنے لگا ہے. سب پورے اوکے ٹیسٹڈ بول کے اسٹامپ مارے، مہر مارے، جب مارکیٹ میں نکالے ہو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ بہت بڑا کام کرے دین کے لیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے خزانے کا 1 روپیہ استعمال نہیں کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے ٹوپی سیتے تھے، قرآن سے لکھ کر مارکیٹ میں اس کو اس کا ہدیہ بول کے رکھتے تھے، اسی سے اپنا گزارا چلاتے تھے. خزانے کا 1 روپیہ استعمال نہیں کرے. اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کے ولی گزرے جی، بہت وہ یہ بدنام کر رہے، غلط ہسٹری میں باتیں ایڈ کر کے، جھوٹ ایڈ کر رہے، جھوٹ بول رہے. تو بندہ نواز کے مزار پہ جب آئے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، کیا بولے؟ نیست کعبہ در دکن جز در گئے گیسو دراز. دکن میں کعبہ نہیں ہے، دکن میں کعبہ نہیں ہے. دکن مطلب حیدرآباد، کریم نگر، ہنمکنڈا، محبوب نگر، نظام آباد، عادل آباد، اورنگ آباد، یہ ایریاز کو، گلبرگہ، یہ پورے ایریاز کو دکن بول کے بولتے ہیں. اور بھی ہے، موٹے موٹے بولا میں آپ کو، اس کو دکن کا ایریا بولتے ہیں. تو دکن کے ایریا میں خانہ کعبۃ اللہ نہیں ہے. جز درگاہ گیسو دراز، بندہ نواز کا دربار یہ دکن والوں کے لیے خانہ کعبۃ اللہ کے جیسا ہے بول کے بولے. خانہ کعبۃ اللہ جیسے پوری دنیا والوں کے لیے کعبہ ہے نا، یہ دکن کے لوگوں کے لیے کعبے کے جیسے ہے بول کے بولے. اب بولے تو کوئی ایسا منہ کھول کے تعجب کرنے کی بات نہیں ہوتی، وہاں خانہ کعبۃ اللہ کدھر، انہوں کدھر بول کے ایسا بولیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبۃ اللہ سے بڑا مقام اللہ کے ولی کا ہوتا، ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خود حضور فرمائے اے خانہ کعبۃ اللہ تو جھوم رہا میرے طواف کرنے پر. خانہ کعبۃ اللہ ایک مرتبہ جھوم رہا تھا خوشی میں، تو خوشی میں جھوم رہا کہ میں تیرا طواف کر رہا. سن، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا میننگ بول رہا ہوں، آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں تیرا طواف کر رہا ہوں بلکہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پورے امام الانبیاء میرے گول پھر رہے، بلکہ ایسا اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کر رہا. تو میری امت کا جو ادنا مسلمان ہے نا، اس دل کا مقام اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے بول کے بولے. میری امت میں جو مسلمان ہے، وہ مسلمانوں میں جو ادنا مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ادنا مسلمان کا مقام اللہ کے نزدیک خانہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کے ہے. تو بندہ نواز بولے دکن میں کعبہ نہیں ہے، لیکن بندہ نواز کا آستانہ خانہ کعبۃ اللہ. تو بندہ نواز لکھے بات، تو فاتحہ کے تعلق سے بات آئی تو بات بولا میں، آپ فرمائے پورے پریشانیوں کا حل اس کی کنجی ہے سورۃ الفاتحہ. تو ان راتوں میں سے راتوں میں نے ان چیزوں کی ہم کثرت کرنا، استغفر اللہ 2-3 ہے، کون سے بھی پڑھ سکتے ہیں، شارٹ کا خالی استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 استغفار کون سے بھی پڑھ سکتے ہیں سب استغفار میں. تو اس رات میں کثرت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، کیونکہ درود شریف کی فضیلتوں میں درود شریف استغفار کیونکہ اس واسطے زیادہ پڑھنا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما میں اس دن میں خود 70 سے زیادہ مرتبہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تم بھی معافی ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استغفار سے کیا ہوتا ہے، بندہ عاجز ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں گنہگار ہوں، میرے سے مسٹیکس ہوئے، گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں. اللہ تعالیٰ کو شرمندہ ہونے والے لوگ بہت پسند ہیں. دنیا میں لوگ سوری بولے تو معاف کرتے نہیں معلوم ہوں، میں نے معاف کرتا، جاؤ نکلو صبر کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. جب تک جسم میں سانس تب تک آس، میرا ڈائلاگ ہے نا، ہمیشہ بولتا ہوں، جب تک سانس تب تک آس. امید رکھو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتا، یقیناً معاف کرتا اللہ تعالیٰ، یقیناً معاف کرتا، بلکہ سمجھ کے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ. میرا رب میرا اللہ ہے جی، میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے، میرا خدا ہے، مجھے معاف کر دیتا، بلکہ ایسا یقین رکھ کے معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے.
میں لوگوں سے تھوڑی معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ میں انہوں نے معاف کرے نہیں کری. میرا خدا میرے کو معاف کرتا بلکہ کیونکہ بہت پیار کرتا ہے. اس کا پیار اس کی محبت یہ ہے کہ ہم کو نبی کی امت میں پیدا کرا, پیارے نبی کی امت میں پیدا کرا تو بن مانگے پیدا کر دیا, اتنی بڑی نعمت سے نوازا, اتنا چاہتا ہم کو تو کتنا کیا نہیں کریں گا بھائی. چلو ٹھیک ہے, اب ٹائم ہو گیا, شاید سارا کے اب بند کر دیتے ہیں, اگر 1 منٹ 2 منٹ تو بولیں گے. اب آ رہے بلکہ خاموشوں میں کل اس کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ, السلام علیکم.